जी ब्रेक से आ गए वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद और बात करेंगे उस खबर की जिसको सबसे अहम खबर है पूरी दुनिया की और उससे ही बढ़कर पाकिस्तान के लिए सबसे अहम और मेन पॉइंट यही है कि अमेरिका और ईरान की जंगबंदी के बारे में जो बातें कल हो रही थी और जो पाकिस्तान ने किरदार अदा किया है, ख़ासतौर से वो सालिसी का किरदार और अपनी जो उनकी स्ट्रेंथ है और अपनी पावर, वो सब उन्होंने साथ मिला के जिस तरीके से अपना रोल अदा किया इन तमाम दिनों में जब से ये जंग जारी थी ईरान और अमेरिका के दरमियान। अब सीज़ फायर की बातें हो रही है, लेकिन कहा यह जा रहा है मुस्तकिल अमन मुआहदे में तब्दील करने के लिए अहम सिफारती जो पेशरफ्त सामने इस वक्त आई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, उन्होंने ऐलान किया कि ईरान के साथ जंग बंदी मुज़ाकरात के लिए आला सतह का अमरीकी वफ़द पाकिस्तान भेजा जा रहा है, जिसमें अभी जो उनके नायब सदर हैं जे.डी. वेंस, वो भी यकीनन आएंगे। वाइट हाउस के मुताबिक इस वफ़द की क़यादत नायब सदर जे.डी. वेंस कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया। ख़ुसूसी एलची स्टीव विटकोफ और मुशीर जो हैं इस वक्त आएंगे और इस टीम में जो भी लोग आएंगे, ज़ाहिरी बात है हम सबके लिए बाइस फ़ख्र है कि पाकिस्तान को जो है ये एजाज़ हासिल हो रहा है कि मुज़ाकरात पाकिस्तान में होंगे और अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात हफ्ते की सुबह शुरू होंगे, जिनमें ज़राए के मुताबिक सिर्फ फ़रकीन जो अहम आलमी और इलाकाई ताकतें हैं वो भी शरीक हो सकती हैं। अब देखना यह है कि पाकिस्तान में होने वाले मुज़ाकरात खित्ते को मुस्तकिल तौर पर, जैसे कहा जा रहा है कि सीज़ फायर की तरफ जा रहे हैं, मुस्तकिल तौर पर अमन के ख़तरात जो हैं, जिस वक्त हो रहा था, जो इस वक्त अमन नहीं था, उसकी तरफ लेके आ सकते हैं। यानी इस पे बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फैज़ रहमान, आपको पता है सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वाशिंगटन से हैं, यूएसए में हैं और ख़ास तौर से वो वहाँ पे इस वक्त देख रहे हैं कि पाकिस्तान का जो इमेज हम सब के लिए प्राउड मोमेंट है, वहाँ वो लोग कैसे सेलिब्रेट करें, उनसे जानते हैं और मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैज़, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। वालेकुम सलाम मानूर, सुबह खैर। इस वक्त यहाँ भी सुबह हो चली है। जी अब सुबह के 12:19 हो गए हैं, तो हमारी भी सुबह है। बिल्कुल लेकिन हमारी सुबह और आपकी सुबह में कुछ एक 9 घंटे का फर्क है। बिल्कुल। आप थोड़ी आप सी अभी सोने के लिए चले जाएंगे, हमने अब सारा दिन जागना है, ये फ़र्क है। जी और यहाँ पे सबसे पहले तो यही मैं आपसे बात करूँगी कि ये जब आपने भी खबर सुनी, ख़ास तौर से पाकिस्तान के हवाले से जो पाकिस्तान ने किरदार अदा किया है, फिर मैंने यहाँ तक देखा कि कल सारे दिन जो है ये कहा गया कि सबसे ज़्यादा जो पर्सनैलिटी सर्च की गई दुनिया में, तो वो हमारे जो है आर्मी चीफ थे और शहबाज शरीफ के बारे में जो है खबरें वो सामने आई। तो आपका वो कैसा महसूस हो रहा है वहाँ पे और आप क्या फील करें, क्या चेंज आपको लगा? सबसे पहले महानूर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स ऑलवेज गुड टू बी ऑन योर शो। थैंक माशाल्लाह, यू। it's a very popular show, and whenever I appear on the show, I get very good feedback, थैंक यू। believe it or not. So good to be back. देखिए, अब आप जैसे मैंने भी आपसे जिक्र किया, ज़ाहिर है ये एक मॉर्निंग शो है, तो ज़रा हम हल्की फुल्की इसको बातें रखते हैं। लेकिन आप ये देखें, मैं इस वक्त 12:20 हो रहे हैं रात को, लेकिन आप मेरी फ्रेशनेस का अंदाज़ा मेरे ख्याल में लगा सकते हैं कि मैं जी अभी भी खुश हूँ, हशाश बशाश हूँ। और उसकी वजह ये नहीं है कि मैं थका हुआ नहीं हूँ। मैं यकीन करें, सुबह से पता नहीं कितने टीवी चैनल्स पे वगैरह पे इंटरव्यूज़ वगैरह मुसलसल बातचीत बिल्कुल। चल रही है। लेकिन उसके बावजूद भी जो अंदर से जो खुशी और जो जज्बा है ना, वो इस वक्त आपको हशाश बशाश करके रखा हुआ है। और मुझे राइट। वाकई इसमें एज ए पाकिस्तानी अमेरिकन, एज ए पाकिस्तानी, मुझे इंतहाई फ़ख्र और इंतहाई खुशी है, मुझे, मेरे ख़ानदान को या हमारी पूरी कम्युनिटी को, कि आज पाकिस्तान को ये एज़ाज़ हासिल हुआ है। और महानूर देखिए, असल बात ये ज़ाहिर है, ये जो सीज़ फायर हुआ है ये आर्ज़ी है, हम सब जानते हैं। बिल्कुल। और एक बात और भी हम जानते हैं, ख़बरों में सब आ रहा है कि अभी भी मामलात कुछ ज़रा थोड़े से दगरगू हैं, शेकी हैं। जी कुछ तरफ से वायलेशंस भी हो रही हैं, कुछ गलतफ़हमियाँ भी ख़ुसूसन लेबनान के हवाले से पैदा हुई हैं। तो ये जो इसका जो भी नतीजा निकले, लेकिन उम्मीद है अच्छा नतीजा निकले। लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान ने इंशाल्लाह। जी जो चोटी सर कर ली है, जो पाकिस्तान ने जो अपने हिस्से की इज़्ज़त, वक़ार और जो अज़मत पूरी दुनिया में समेटी है, अब उसको कोई नहीं छीन सकता। राइट। ये दैट्स द बॉटम लाइन। तो एज़ अ पाकिस्तानी मुझे बड़ी खुशी है कि माशाल्लाह हम लोग इस काबिल हुए। और मुझे सबसे बड़ा जो इत्मीनान है, देखिए सियासत जो है वो होती रहती है, लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन इस मौके पर ये कहना पड़ता है कि आपके पास इस वक्त ऐसी मुदब्बिर और ऐसी मोतबर एक बावक़ार क़यादत है, जो इंतहाई नाजुक मामले पे, जिन्होंने इंतहाई सोबर और इंतहाई ग्रेसफुल अंदाज से ये पूरे अपने आप को भी कंडक्ट किया है और इस पूरे प्रोसेस को भी लेके आगे बिल्कुल बढ़े हैं। बिल्कुल। और दूसरी बड़ी बात देखिए महानूर, ये है कि इसमें ये बहुत नाजुक मामलात थे और अभी भी हैं।
اس میں پوری ٹرانسپیرنسی، تمام فریقین کے ساتھ مسلسل شفافیت، خلوص، دیانت اور سچائی کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا، اور ہر ایک کو یہ احساس دلانا جو آپس میں بدترین دشمن ہے کہ ہم جو ہیں اس معاملے پر آپ سب کے ساتھ ہیں. یہ ایک بہت بڑا کام تھا، ایک بڑا ہی بیلنسنگ ایکٹ جسے کہتے ہیں، آلموسٹ امپاسبل. تو یہ اچیو کیا ہے پاکستانی قیادت کی نے، اور مجھے accept my salute to them, and my gratitude as a Pakistani American looking from outside. It's just unbelievable. بالکل. اچھا فیض، آپ تو ماشاءاللہ سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں پاکستان کو وہاں سے. آپ یہ بتائیے کہ مذاکرات سے آپ کی کیا توقعات ہیں؟ یہ معاہدہ سب کے ذہن میں یہ کہ ہولڈ کرے گا، یہ مستقل جنگ بندی کی طرف جائے گا، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے مانور، اس میں ایران بھی ظاہر چاہتا ہے کہ اتنے زخم انہوں نے کھا لیے ہیں، اتنا نقصان اٹھا لیا ہے، جانی نقصان، ان کی املاک، پلانٹس، ایوری تھنگ تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. 13,000 سے زیادہ ٹارگٹس پہ حملے ہوئے ہیں. 13,000 راکٹس یا بام نہیں، بلکہ ٹارگٹس کو جو ہٹ کیا ہے، 13,000 ٹارگٹس کو، جی تو بہت بڑی بات ہوتی ہے. اچھا، اس کے بعد ظاہر ہے کہ امریکہ کی اس وقت بہت ہی ایک خراب پوزیشن ہو گئی تھی. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو وہ ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے سویلائزیشن کو تباہ کرنے کا اور ختم کر دینے کا بالکل دعویٰ بالکل. کیا تھا، تو وہ ان کی بہت بڑی غلطی تھی، اور جس کی وجہ سے ان کو خود امریکہ میں امریکن ان کی اپوزیشن اور امریکن پبلک کی طرف سے بہت زبردست بیک لیش دیکھنا پڑا. بہت لوگ اس پہ ناراض تھے، کیونکہ دیکھیے تمام خامیوں اور خوبیوں کے باوجود امریکہ ایک ظاہر ہے ایک 250 سالہ پرانا ایک ملک ہے، اس کی اپنی ایک ویلیوز ہیں، اور یہاں لوگ یہ نہیں سوچ سکتے کہ آپ باقاعدہ ایک جینوسائڈ کا انٹینٹ ظاہر کریں. آپ یہ کہیں کہ ہم پورے 93 ملین، آلموسٹ 9.5 کروڑ لوگوں کو آپ ایک یک لخت آپ تباہ کر دینا چاہتے ہیں، برباد مار دینا چاہتے ہیں. تو یہ تو ایک آپ نے لکھ کے دے دیا وار کرائم باقاعدہ. تو ان کو بہت زبردست ایک مخالفت کا سامنا پڑا. ان کی آپ نے دیکھا کہ جو آئل کی قیمتیں بہت بڑھ گئیں، ان کے جو اسٹاک مارکیٹس تھیں ہماری یہاں کی، وہ ڈاؤن ہو گئیں، جی اور سب ہر طرف سے جو ہے شور اٹھا. تو اب ان کے پاس سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ فوراً اس سے نکلیں، اور پاکستان نے بالکل. ظاہر ہے اس معاملے پہ ان کی مدد کی. ان کو ایک اپرچونٹی امریکہ کو، مسٹر ٹرمپ کو ایکچولی پرسنلی پرووائڈ کی، اور ساتھ ساتھ ایک ایران کو ایک موقع ملا کہ وہ بھی اس موقع پر ایک آ کر کچھ اپنی بات منوا سکیں. تو اس وقت یہ اچھا موقع ہے. بالکل. جی اب ون مور پازیٹیو از، مانور اگر آپ نے 10 سیکنڈ دیں، ون مور لیں، پازیٹیو آپ کے کہ اس پاس ہے وقت سارا ٹائم. جی ٹرمپ صاحب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے آج ان کے وزیر دفاع نے، جن کو وزیر جنگ بھی کہتے ہیں، انہوں نے، اور جو جنرل کھین ہیں جو کہ اس کے چیف بیسیکلی جنرل ٹاپ جنرل ہیں اس پورے آپریشن کے، اور چیف آف جنرل اسٹاف بھی ہیں، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ تمام اہداف اپنے حاصل کر چکے ہیں. اب کوئی ایسی چیز نہیں رہی جو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اب ان کے قابو سے باہر ہے. ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول، دے ہیو اچیو آل دیئر ٹارگیٹ. خود ہمارے ٹرمپ صاحب بھی بار بار یہ کہہ رہے ہیں. تو لگتا یہ ہے کہ انہوں نے مائنڈ بنا لیا ہے کہ اب ہم کو فار بیٹر اور ورس، اس کو بس 2 ہفتے میں اس کو ہم نے جو بریک ملا ہے اس کو پرماننٹ کریں اور یہاں سے صحیح نکلیں. صحیح. اس کی اور بھی علامت بہت اہم ہے کہ وائس پریزیڈنٹ کو ڈائریکٹ بھیجنا جی بہت بڑی بات ہوتی ہے. دیکھیے میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت عرصے بعد اس عہدے کا، اس رینک کا ایک امریکن آفیشل، یو ایس آفیشل پاکستان کا دورہ کریں گے. اور اس سے اب دیکھیے اس کی کئی جہتیں ہیں اور کئی ایسے لیولز ہیں جس پہ پاکستان ونر ہی ونر ہے. یعنی وہ لوگ جس کو پاکستان کو جو کہ سیکیورٹی رسک کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے جی وہاں کے حالات خراب ہیں، وہ کہتے تھے کہ وہاں کوئی بھی واقعہ ہو سکتا ہے. آج امریکہ کا وائس پریزیڈنٹ اپنے، اور وہ دوسرے جو موصوف ہیں وہ داماد ہیں جی اپنے ڈونلڈ ٹرمپ کے. صاحب کے، تو نہ صرف یہ کہ وہ ایک ٹاپ آفیشل کو بھیج رہے ہیں، بلکہ اپنا گھر کا جو بھیدی ہے ان بالکل. کی اپنا داماد، اس کو گھر داماد تو اور نہیں ہے یہ بہت بیچارہ، بڑی بات ہے. بالکل. بہت بڑی بات ہے. تو ان کی انہوں نے پرسنل انویسٹ، تو امید یہ ہے کہ حالات بہتری کی طرف بڑھیں گے. اس میں جو ہوپ اصل فلی. فیکٹر ہے وہ اسرائیل کا ہے ظاہر ہے. جی بہرحال اب میں تھوڑا سا آپ کو بھی بریک دوں، آپ بھی کچھ فرمائیے. ہاں، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اب
اس وقت آپ تو امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں کی اندرونی سیاست کو بھی دیکھ رہے ہیں، تو ان کی اندرونی سیاست کو اس وقت کیا تحفظات ہیں، یہ جو فیصلے کیے جا رہے ہیں؟ اچھا، اس میں دیکھیے ایک باٹم لائن تو یہ ہے کہ اور وہ جو کہ ایکسپیکٹڈ بھی ہے کہ اس وقت جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے وہ تو 100% ان کے خلاف ہے، باقاعدہ انہوں نے امپیچمنٹ کی کرنے کی تیاریاں کر لی ہیں، بلکہ یہاں ایک آئینی ترمیم ہے جس کو 25ویں آئینی ترمیم کہتے ہیں، یو ایس کے جو دستور میں، اس کے آئین میں، اس کے تحت آپ صدر کو ان کے دماغی نااہلی یا وہ اگر کسی طرح سے نااہل ان کو سمجھا جائے دماغی طور پر اور جسمانی طور پر، تو ان کو آپ ہٹا سکتے ہیں۔ تو ایون اس ترمیم پر بھی بات چیت شروع ہو گئی ہے، کیبنٹ کو لیٹرز لکھے ہوئے ہیں کانگریس مین نے، دو چار نہیں بلکہ آلموسٹ 100 کے قریب ممبرز آف کانگریس نے لیٹر لکھا ہے کیبنٹ کو، ان کی اپنی ٹرمپ کی کیبنٹ کو، جس میں وائس پریزیڈنٹ شامل ہیں۔ تو اب وہ بات آگے چلے نہ چلے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن علامتی طور پر یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ اس کے علاوہ خود ان کی اپنی جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ جی سخت ناراض ہیں، کیونکہ انہوں نے جس طرح سے اسرائیل کے کہنے پر، نیتن یاہو کے ایک شخص کے کہنے پر پوری دنیا کے امن کو، اس کی معاشی خوشحالی کو اور اس کے فیوچر کو جس طرح سے جنگ میں دھکیلا، وہ اب یہاں کسی کو پسند نہیں آیا۔ اور اس وجہ یہی ہے کہ اس وقت بھی 2/3 آف Americans they oppose this war، اور خود ان کی اپنی پارٹی میں تقریباً 52 to 53% ایسے لوگ ہیں ریپبلکن پارٹی میں جو کہ اس وار کے خلاف ہیں۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جو ان کو سمجھ میں آئی ہے، اور خود ان کا اپنا مستقبل داؤ پہ لگا ہوا ہے۔ اب جو نومبر میں الیکشنز ہونے والے ہیں، اگر کانگریس میں ڈیموکریٹس اکثریت میں آ جاتے ہیں تو یہ تیسری بار امپیچ ہوں گے جی اور الگ بھی کیے جا سکتے ہیں۔ تو ان کی صدارت اس وقت ہینگنگ ان دا بیلنس سو ٹو اسپیک، اور خود ان کی اپنی جو ذاتی لیگیسی اور فیوچر ہے وہ بھی اس وقت داؤ پر لگا ہے، تو اس کو ہی ہیز ٹو ڈو سم تھنگ۔ اچھا، ایک چھوٹی سی بات ہے ویسے یہ کہ اب سے اگر میں پوچھوں کہ یہ سیز فائر اگر ہو گیا تو اس میں امریکہ نے جو ہے وہ کیا کھویا ہے اور ایران نے کیا پایا ہے، یہ آپ سے جاننا چاہیں گے؟ دیکھیے، میرا اپنا خیال یہ ہے اور یہاں بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ایران نے یہ جنگ جیتی ہے۔ دیکھیے، اس نے یہ جنگ نہیں ہار کر صرف 38 دن ایک آپ دنیا کی نہیں بلکہ تاریخ انسانی کی سب سے بڑی طاقت ہر لحاظ سے، جی اس کے سامنے 38 دن ڈٹے رہنا، اور اس کا ایک دوسرا بغل بچہ ساتھ میں، وہ بھی آپ پر ساتھ میں لگا ہوا ہے، جو اسرائیل کی بات کر رہا ہوں، اور آپ اس کو نہ صرف یہ کہ اپنا لیوریج آپ نے یوز کیا، بالکل ایک ایسی غیر معمولی جنگ انہوں نے لڑی ہے جو خود یہاں کے جو جنگی ماہرین ہیں وہ یہ اس کو ایک کریڈٹ دیتے ہیں کہ انہوں نے وہ لیوریج استعمال کیا۔ بلکہ ابھی میڈویڈیو جو ہیں، آپ کو شاید معلوم ہو، رشین پریزیڈنٹ اور وزیر اعظم ہوا کرتے تھے، آج کل بھی ان کے قریب سمجھے جاتے ہیں پیوٹن کے، تو انہوں نے ایک بڑا اچھا ٹویٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایران نیوکلیئر بام اس کے پاس ہو نہ ہو، لیکن وہ نیوکلیئر آپشن استعمال کر چکے ہیں، اور جس طرح سے انہوں نے اسٹریٹ آف ہرمز کو اپنے لیوریج کے لیے استعمال کیا ہے، اور جس کو ہمارے ٹرمپ صاحب نہیں سمجھ سکے شروع میں جب وہ اس جنگ میں کودے، جی اور ان کو بالکل اندازہ نہیں تھا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے وہ ایک دوسرا افسوسناک پہلو بہرحال یہ ہے جو ہم سب کے لیے افسوسناک ہے کہ جس طرح سے گلف کنٹریز کا نقصان ہوا، وہاں کی اکانومیز، اور ان کی اکانومیز کی وجہ سے پھر آپ کے پوری ورلڈ اکانومی پہ فرق پڑا۔ چائنا، رشیا تو خیر بہتر اس میں آ گیا کیونکہ ان کو آئل زیادہ بکنے لگا، جی لیکن یورپینز کی بہت حالت خراب ہو گئی۔ تو وہ تمام آپ یہ دیکھیں کہ بڑی ہی انکنونشنل اسٹائل سے یہ 38 دن ایرانی قوم اڑی رہی، اور انہوں نے یہ بیسیکلی میں کہوں گا کہ سرخرو ہوئے کہ انہوں نے ایک اتنی بڑی سپر پاور کو لا کر ٹیبل پہ دوبارہ بٹھایا، باوجود اس کے کہ بڑی سخت مخالفت ہے اسرائیل کی طرف سے۔ لیکن تو اور امریکہ، دیکھیے باٹم لائن یہ ہے مہانور کہ اتنی بڑی طاقت کو آپ ہیومیلیٹ نہیں کر سکتے۔ آپ یہ نہیں رائٹ سوچ سکتے کہ بھئی ہیومیلیٹ کر کے آپ جو ہے اس کو چھوڑ دیں، اس کو ایک فیس سیونگ آپ کو دینا پڑتی ہے۔ تو آج صرف یہاں پر اپنی جیت کے ڈھول بجائے گئے، پیٹ ہیکسٹ صاحب وزیر دفاع نے، جنرل کھین نے، ہر ایک نے یہ کہا، وائٹ ہاؤس نے یہ کہا کہ یہ ہم جنگ جیت چکے ہیں، ہمارے اہداف حاصل ہو چکے ہیں، اور ایران کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ بھی اچھی بات ہے، ان کا اپنا نیریٹو ہے۔
ان کا اپنا نیریٹو ہے، لیکن جناب جو اصل نیریٹو نہیں، جو ریالٹی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جیت پر سب متفق ہیں، بالکل، اور ہم سب کو اس چاہے پہ وہ جو ہے ایران ہو یا فخر ہے. چاہے وہ بالکل امریکہ ہو، تو بالکل ضرور فیض کہتے صاحب. ہیں کہ ہاں جی پاکستان جیتا ہے. فیض صاحب وہاں پہ آپ بیٹھے، بس آپ سے وہی والا نعرہ چاہیے. آپ میرے ساتھ، میں آپ کو تھینک یو کہوں گی اور آپ میرے ساتھ وہ نعرہ لگائیے جو ہم پاکستان کے لیے ہمیشہ لگاتے ہیں: پاکستان بالکل، زندہ باد. پاکستان زندہ زندہ باد. باد. تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں، رہیے گا ہمارے ساتھ.